वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ सेहत के हवाले से। हम देखते हैं मार्केट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं जिनका इस्तेमाल हम बहुत खुशी से करते हैं, लेकिन उनको घर भी बनाया जा सकता है, हमारे लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है, इस हवाले से बात करेंगे। और ये जानकर मुझे बड़ी हैरानगी हुई आज, हालांकि ये एक नॉर्मल और इन्फॉर्मेटिव बात थी कि सिरका किसी भी चीज़ का बनाया जा सकता है, लेकिन मेरे माइंड में था कि या तो सिर्फ सिरका जो हम घर इस्तेमाल करते हैं वो है, या एप्पल साइडर विनेगर जो है वही होता है। लेकिन मुझे हकीम साहब ने बताया कि हर चीज़ का सिरका बनाया जा सकता है, और जो मार्केट में मिलने वाले सिरके हैं वो घर में बनाने वाले से कितना मुफीद है और किस तरह से इनको डिफरेंट बीमारियों के लिए ट्रीट किया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद है कि मोहम्मद अहमद सलीमी साहब, माहिर तिब्ब यूनानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली। सेकेंडली सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बेसिकली सिरके के फ़वाइद क्या हैं? अब इसमें हमारे में सिरका आम तौर पर घरों में पहला इस्तेमाल तो हम कहते हैं हांडी में, इसमें गोश्त गलाने के लिए या इस तरह के मामलात के लिए अच्छा इस्तेमाल होता है। ये जो हांडी वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, ये सिंथेटिक सिरका होता है बेसिकली। ये अद्वियाती तौर पर इस्तेमाल के काबिल नहीं होता है। वो एसिटिक एसिड होता है जो तेज़ाब के साथ मिलाकर रिएक्शन करवा के बनाया जाता है। जो सिरके की अफादियत की बात कर रहे हैं वो कुदरती सिरका होता है। वो खजूर का, अंगूर का, सेब का, अनार का, चुकंदर का, गन्ने के रस का, ये किसी भी गंदम का, ये किसी भी चीज़ का सिरका ये बनाया जा सकता है। और ये घर में बड़े आसानी से तैयार कर सकते हैं। और जो बाज़ार में सिरका मिलता है बेसिकली वो सेहत के लिए उस तरह फ़ायदेमंद नहीं है, जो वो मैंने अर्ज़ की कि सिंथेटिक होता है। फ़वाइद की बात करें तो ये बहुत सारे फ़ायदे रखता है अपने अंदर। ये हज़म के लिए बेहतरीन होता है, मोटापे के लिए बेहतरीन चीज़ है, जिनको ख़ारिश हो जाती है लोकल इस्तेमाल के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। एक चीज़ होती है बालचर, ये जो हमारे आम तौर पर तो सर पे एलोपेशिया या ये दाढ़ी में या कहीं भी जिस्म में जो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, वो उसे आप गंजपन कह सकते हैं, मगर वो एक फंगल ग्रोथ होती है बेसिक। उसके लिए वो रोगने जो गुल होता है ये गुलाब के तेल पे मिलाकर उसको लगाएं तो बड़ा फ़ायदेमंद है। इस तरह इसके मुख्तलिफ फ़वाइद हैं। कहीं ये हाजमे के लिए फ़ायदेमंद है, मोटापे के लिए फ़ायदेमंद है, और आपके पेट की ख़राबी के लिए फ़ायदेमंद है। और एक चीज़ होती है जो आम तौर पर इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस है हमारे बॉडी में, पानी और नमकियात का एक तवाज़न है। जब किसी को मोशन लग जाते हैं, इसहाल हो जाते हैं, तो जिस्म से वो नमकियात की कमी हो जाती है। या गर्मियों में, आजकल गर्मियों का मौसम है तो गर्मियों में पसीना ज़्यादा आने से जिस्म से नमकियात खारिज होते हैं, तो सिरका का इस्तेमाल करने से वो इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस है वो भी कायम रहता है। तो ये अपने बड़ी मुफीद और इतनी सस्ती मुफीद चीज़ है कि इसे हर घर में होना चाहिए। और सबसे बड़ी इसकी जो अफादियत है, जो बतौर मुसलमान भी हमारे लिए बड़ी अहमियत की अमल है, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सालनों का सरदार करार दिया है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे बेहतरीन सालन करार देते थे। और एक दफ़ा हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो वो फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाए और उन्हें पूछा कि आपके पास घर में कुछ खाने पीने को है? तो हमारे घर उस वक्त कुछ भी नहीं था, और हमने फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को से अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, हमारे घर में सिर्फ़ सिरका और खुश्क रोटी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही ले आओ, और साथ ही फरमाया कि जिस घर में सिरका बेहतरीन सालन है और जिस घर में सिरका हो वो कभी गरीब नहीं होगा। तो ये इस तरह इसकी अफादियत है। और जिस चीज़ के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दी, यकीनन वो बहुत ज़्यादा अफादियत की अमल है। ठीक होगा। जैसे कि आपने कहा इतनी सारी चीज़ों का हम सिरका बना सकते हैं, इसको हम कैटेगराइज अगर करें कि अव्वल नंबर पर कौन सा ऐसा सिरका है जो बेहतरीन है और खाने में भी इस्तेमाल होता है? ज़्यादातर तो आजकल जो मुस्तमल है वो सेब का सिरका, क्योंकि अगर हम देखें दो सिरके जो बहुत ज़्यादा मुस्तमल है, एक अंगूरी सिरका और एक जो सेब का सिरका। अच्छा, ये दोनों बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अंगूरी सिरका जो आम तौर पर वो जो हमारे मोटापे के लिए, पेट की खराबी के लिए, अंगूरी सिरका तो वो अंगूर के रस से तैयार किया जाता है। और सिरका सेब जो है ये ख़ास तौर पर जिनको खून की रगें तंग हो रही हैं, जिनको कोलेस्ट्रोल का मसला है और मोटापे का मसला है, उनके लिए सिरका सेब बड़ा फ़ायदेमंद है। तो आम तौर पर अब ज़्यादा रुझान इस वक्त जो मार्केट में वो ज़्यादा सिरका सेब का है।
صحیح ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ اس کے جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس کو نہار منہ پینا چاہیے, کچھ کھانے سے پہلے اس کا استعمال کرنا چاہیے, اس سے بھی آپ کا ویٹ لوز ہوتا ہے, یا پھر اس کو کسی بھی جو بھی آپ سیلڈ ڈریسنگ ہے اس کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس بارے میں کیا کہیں گے, کتنا فائدہ مند ہے یہ, واقعی ویٹ لوز کم کرتا ہے ہمارا؟ جی یہ میں نے کہا کہ یہ آپ کے ہاضمے کو ریگولیٹ کرتا ہے, اور موٹاپے کی اگر ہم ڈیفینیشن چیک کریں نا تو یہی آپ کا جو ہضم ہے یہ متوازن نہ رہے, ریگولیٹ نہ ہو, پھر ہی یہ موٹاپا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ بہترین آپ کے ہاضمے کو ریگولیٹ کرتا ہے, جو آپ کا میٹابولزم ہے اس کو ریگولیٹ جب کر دیں گے تو پھر جو زائد چکنائی ہے وہ باڈی میں سٹور نہیں ہوگی بلکہ جسم سے خارج ہو جائے گی. تو یہ جسم میں چکنائی کو جذب ہونے سے روکتا ہے. اور استعمال کا طریقہ اس کا مختلف ہو سکتا ہے. جو سمپل موٹاپے کے لیے استعمال نہیں, اس کو اپلائی کرنا چاہیے پانی میں ملا کر, اس کو پانی میں ملا کر استعمال کرنا چاہیے. اور میں نے عرض کی کہ اس میں جن لوگوں کو موٹاپے کے لیے استعمال کرنا ہے وہ نہار منہ تھوڑے سے 1 کپ نیم گرم پانی میں ملا کر, سرکہ 1 چمچ ملا کر ڈیلی استعمال کریں. اور جن کو کوئی ہاضمے کے مسائل ہے, کھانا سے ہضم نہیں ہوتا, وہ کھانے کے بعد بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں. مختلف معاملات میں, مختلف مسائل میں اس کا استعمال مختلف ہو سکتا ہے. اور سمپل یہ ہے کہ اس کو ایز اٹ از استعمال کرنے بجائے پانی میں ملا کر استعمال کریں. صحیح ہو گیا. اچھا, کہتے ہیں کہ اس کو اسٹرو کے ساتھ ہمیں استعمال کرنا چاہیے, نہیں تو ہمارے دانتوں پہ سٹین جو ہے, جو یہ سیب کا سرکہ ہے وہ چھوڑ سکتا ہے, یا پلاہٹ جو ہے وہ دانتوں پہ آ سکتی ہے. اس کا یہ بھی اگر بتا دیجیے, کیونکہ بہت ساری ایسی باتیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتی ہے, اس کو استعمال کرنے کے بعد نا ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ معاملات پیش آ رہے ہیں. یہ بڑا اچھا سوال ہے. عام طور پر جب ہم کسی چیز کے فائدے کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے نقصان بالکل ہی ہم اگنور کر دیتے ہیں. تو اس کا جہاں آپ کا یہ دانتوں کے حوالے سے اس کا نقصان ہے, ظاہر ہے کہ اس میں ایسڈ ہوتا ہے, اور آپ یہ براہ راست یوز کرتے ہیں تو یہ آپ کے دانتوں کو خراب کر سکتا ہے, ایک بات. اور اس کے علاوہ ایک اور اس کی کیفیت ہوتی ہے, اس کا ریگولر زیادہ استعمال جو ہے وہ آپ کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا کرتا ہے جس سے آپ کہتے ہیں نا کہ ہر وقت پیٹ بھرا سا ہے اور بھوک کم ہو گئی ہے. یعنی کہ یہ بہت زیادہ اس کا استعمال, یہ ایک ہر چیز کو اعتدال کے ساتھ اور ضرورت کے تحت استعمال کرنا چاہیے. جب آپ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ کرتے ہیں, پھر اس کی یہ بھی ایک نقصان ہے کہ آپ کا ایک معدہ بھرا سا محسوس ہوگا, بھوک کی کمی ہوگی, اور دانت بھی خراب ہوں گے آپ کے. یہ اس میں یہ سائیڈ ایفیکٹ میں بھی بات آتی ہے. بالکل اس طرح سے. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں ڈیلی بیسس پر سیب کا سرکہ جو ہے نا یہ استعمال کرنا چاہیے؟ اگر نہار منہ ہم اس کو استعمال کریں تو اس کے نقصانات بھی تو ہوں گے, کیونکہ ایسڈ جو ہے وہ اندر لے کے جا رہے ہیں, اس کے کیا نقصان؟ جی میں نے کہا بالکل, میں نے بتایا نا کہ ایک تو ریگولر, بہت زیادہ ریگولر بغیر ضرورت کے استعمال کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. ایک تو ضرورت کے تحت استعمال کرنا چاہیے. دن میں 1 آدھ دفعہ آپ, بہترین طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ جو سیلڈ ہے اس کے اوپر ملا کر ڈریسنگ کر کے لے لیں, یا 1 آدھ دفعہ دن میں پانی میں ملا کر استعمال کر لیں. لیکن اسٹرو کے ساتھ استعمال کیا جائے نہیں تو آپ کے دانتوں پہ سٹرین یا آپ کی اورل ہیلتھ کو متاثر کر سکتا ہے. جب آپ نارملی ڈائلیوٹ کر لیتے ہیں, پانی میں ملا لیتے ہیں, تو اس کا وہ جو ایسیڈک ویلیو بہت نیچے چلی جاتی ہے, وہ نارملائز ہو جاتی ہے, اس لیے اتنا زیادہ مسئلہ بنتا نہیں ہے. اور ڈیفینیٹلی اس کا جو اگر آپ ٹائم ہوگا تو ہم بنانے کا طریقہ بتائیں گے, تو اگر وہ نیچرل سرکہ ہوگا تو وہ نقصان اس طرح نہیں پہنچاتا. اچھا, صحیح. جو بازار سے مل رہے ہیں سیب کا سرکہ ہم گھر بھی بنا سکتے ہیں؟ جی. وہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ ایک تو بازار میں جو ملتا ہے وہ سنتھیٹک ہے, وہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. اور آپ اگر گھر میں بنانا چاہیں تو بڑا آسان طریقہ ہے. میں ایک چھوٹا سا ایک آپ کو فارمولہ بتاتا ہوں. 4-5 سیب, اور وہ ایک امبری سیب ہوتا ہے جو گرین کلر کا ہوتا ہے, اگر وہ لیں تو بہتر ہے, ورنہ کوئی بھی سیب لے سکتے ہیں, اور اس کو چھیل لیں اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر لیں. اور 1 لیٹر پانی میں 2 سے 3 چمچ چینی کے ملا لیں. بیسیکلی سرکہ کیا ہوتا ہے, یہ شکر یا نشاستہ میں خمیر پیدا کرنے سے یہ پیدا بنتا ہے. ٹھیک ہے نا, مختصر اسی بات ہے. سیب 4-5 پیس, اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیں چھیل کے, اور پانی میں 2 سے 3 بڑے چمچ چینی ملا کر وہ ٹکڑے جو ہیں وہ کسی برتن میں, صاف برتن میں رکھیں, اور پانی اتنا ڈالیں کہ وہ اس میں ڈھک جائیں, اس میں اوپر ڈوب جائیں. ٹھیک ہے, 2 سے 3 ہفتے اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, چینی والے پانی میں ملا کر اتنا پانی بنانا ہے کہ وہ ڈھک جائیں, اور کسی برتن میں ڈال کے اس کو ڈھک کے رکھ دیں, اور کسی کپڑے سے بند کریں, ململ کے کپڑے سے, تاکہ وہ ہوا اندر جا سکے مگر ڈسٹ چسٹ سے محفوظ رہے. وہ 2 سے 3 ہفتے بعد اس کو وہ جو چھان لیں. اس سے جالا تو نہیں آئے گا اوپر؟ بالکل کلیئر رہے گا. اگر جالا آ جائے تو وہ اس کو میں پہلے تو اس کو نا اچھی طرح صاف پانی ہو, برتن صاف ہو, اور اسے اچھی طرح دھو کر بھگو کے رکھنا چاہیے. پھر جالا نہیں آئے گا, اور کپڑے مل کے کپڑے سے اس کو کرنا چاہیے, بند ڈھک کے رکھنا چاہیے.
3 ہفتوں کے بعد اس کو نکالیں اور جو سیب کے ٹکڑے ہیں اس کو نکال دیں, پانی چھان لیں اور اس کو محفوظ کریں اور اس کو مزید 3 سے 4 ہفتے محفوظ کریں تاکہ اس میں خمیر پیدا ہو سکے, مزید فرمنٹڈ ہو ٹھیک, جائے. فرمنٹڈ ہو جائے. اچھا, اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے جس طرح ہم یہ گھر میں دہی بناتے ہیں, اس کو ایک زامن لگاتے ہیں نا کہ وہ دہی جسے کہتے ہیں, ہاں جی, تو وہ دودھ اور وہ ملا کے تھوڑا سا وہ زامن یا وہ جو ملا دیتے ہیں تو دہی. اگر کوئی پہلے سرکہ آپ کے پاس موجود ہے تو وہ چند چمچ اس میں وہ ملا دیں تو جلدی خمیر پیدا ہو جائے گا, نہیں تو آپ اس کو 3 سے 4 ہفتے اس پانی کو جو چھان لیا ہے وہ رکھ دیں اور اس کے بعد اس کا آپ استعمال میں لا سکتے ہیں. یہ تو بہت زبردست طریقہ کار ہے. اور یہ کتنے عرصے تک محفوظ رہ سکتا ہے, کیونکہ جو دوسرے سرکہ ہے تو جب مرضی رکھ سکتے ہیں؟ سرکہ خراب نہیں ہوتا ہے. اچھا, خراب نہیں ہوگا خراب انشاءاللہ. صرف شرط اتنی ہے کہ آپ کسی شیشے کی بوتل میں ٹاک کے رکھیں, ایئر ٹائٹ رکھیں, خراب نہیں ہوگا. بہت اچھی ٹپ ہے, اس کو میں لازمی استعمال کروں گی. اچھا, انگوری سرکہ جیسے آپ نے کہا, میں نے اس کے بارے میں پہلے کبھی نہیں سنا ہے, یہ ویٹ لاس میں کس طرح ہیلپ کرتا ہے اور اس کے مزید کیا فوائد ہیں؟ ایک تو سرکہ جو انگوری ہے یہ ہاضمے کے لیے, موٹاپے کے لیے بہترین چیز ہے, اور اس کا بھی استعمال جو بنانے کا طریقہ ایسے ہی جس طرح ہم نے سیب کا بتایا کہ اس طرح جوس لے لیں اور اس کو انگور یا جو کشمش ہوتی ہے جو بیسیکلی وہ بھی انگور کی قسم ہے اسے پانی میں بھگو کے رکھیں گے اور اسی طرح آپ سارا کریں گے. یہ ہم ہر کھانے کے بعد جن کا ہاضمہ کمزور ہو, ان کو بھوک صحیح نہ لگتی ہو, ان کو ایسیڈیٹی رہتی ہو, پانی میں ملا کر کھانے کے ساتھ, کھانے کے بعد 1 چمچ 1 کپ پانی میں یا گلاس پانی میں ملا کر استعمال کیا کریں تو ان کا ہاضمہ ٹھیک رہے گا, ان کو جو قبض نہیں ہوگی, ان کا بھوک صحیح لگے گی. اور ضرورت کے تحت استعمال کرنا ہے, اگر بہت زیادہ مقدار میں استعمال کرتے ہیں پھر اس کے الٹ ایکشن ہوگا. اچھا, ہمیں پروسیس وہی ہے جو ہم نے سیب کے سرکے کا بتایا, اس کا بھی سیم پروسیس وہی ہے. تو کشمش کے دانے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں یا صرف ہمیں انگور ہی استعمال کرنا ہے؟ کشمش بھی انگور ہی ہے بیسیکلی, انگور کی ایک قسم ہے. جی, یہ ڈرائی ہے اور یہ چھوٹا انگور ہوتا ہے بیسیکلی. بڑا انگور ہوتا ہے اسے منقع کہتے ہیں, اور مختلف انگور کی مختلف اقسام ہے, کالا انگور, اور اس میں انگور آپ تازہ بھی لے سکتے ہیں اور یہ خشک کشمش بھی لے سکتے ہیں یا منقع لے سکتے ہیں جسے وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے. اس کو آپ اسی طرح جسے ہم نے کہا کہ 1 لیٹر میں 2-3 چمچ چینی گول کر اتنا ہی اس کو پانی ڈالیں گے کہ وہ اس کے اندر ڈھک جائے, اور اس طرح 2-3 ہفتے رکھیں گے, اسے چھان لیں گے اور اس پانی کو پھر 3-4 ہفتے محفوظ رکھ لیں گے تاکہ اس میں خمیر پیدا ہو سکے. سرکہ انگوری تیار ہو گیا. اچھا, آپ نے سٹارٹنگ میں بتانا شروع کیا تھا جو بھی جن کے گنج پن ہیں یا جن کے بال ایک جگہ سے کم ہو رہے ہیں وہاں پہ سرکہ جو ہے وہ لگا لیا جائے تو اس سے گروتھ آ جاتی ہے. کون سا سرکہ وہاں پہ لگایا جائے؟ سرکہ انگوری اور سیب, دونوں سرکے یوز ہو سکتے ہیں. سرکہ سیب کے بارے میں زیادہ اس کی روایات ملتی ہیں, اس میں یہ ہے کہ آپ روغن گل یہ جو گلاب کا تیل ملتا ہے بازار سے وہ لیں اور اس میں 1 چمچ گلاب کا تیل اور آدھی چمچ سرکہ یہ ملا کر, اور جس جگہ پہ یہ گنج پن ہو یا یہ جو بالچر ہوتا ہے وہاں پہ کسی تولیے سے یا کاٹن والے کپڑے سے رب کریں گے, رب کر کے اس کے اوپر لگائیں. ٹھیک ہے, اور یہ لگائیں گے تو یہ بہترین اس کا یہ فائدہ ہوگا, اور اس کا جو نا چند دنوں میں اس کا یہ جو فنگل گروتھ وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے, یہ جو بالچر ہوتا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. صحیح. کسی بھی فنگل گروتھ پہ لگا سکتے ہیں یا صرف بالوں کے جو آپ نے کہا؟ کسی بھی جگہ لگا سکتے ہیں, یہ اسکن کے لیے بڑی فائدہ مند چیز ہے. جیسے بہت سارے لوگوں کے نا ناخن میں جو وہ ہے نا فنگل انفیکشن ہو جاتا ہے, اس کے لیے بہترین چیز ہے, بہترین چیز ہے. اس کو یہ عام طور پر یہ جن کو وہ ناخن اندر ہو جاتے ہیں اور یہ معاملات بھی ہوتے ہیں اس میں بھی, اور سفیدی آ جاتی ہے, بیسیکلی فنگل گروتھ ہوتی ہے اور ناخن خراب ہو جاتے ہیں, ان کے لیے بھی یہ سرکہ بہترین چیز ہے. گل سرخ جو روغن گل اور سرکہ ملا کر لگائیں ناخنوں میں, بالوں پہ, جہاں بھی اس جلد میں مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا. بہترین ہو گیا یہ. اچھا, ایسے جو سرکہ جات ہیں جو بھی استعمال ہوتے ہیں ادویات میں, کون سے ایسے پیشنٹس ہیں جن کو آپ سرکہ استعمال کرنے کا کہتے ہیں؟ خاص طور پر آج کل کولیسٹرول کی زیادتی اور جن کی رگیں تنگ ہو رہی ہیں اور ان کی وجہ سے وہ پھر دل کے مریض ہو رہے ہیں, بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے, ایسے لوگوں کے لیے یہ جو سرکہ کا استعمال بہترین چیز ہے. بلکہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں ایک کمپاؤنڈ وہ میں عرض کر دوں کہ 5 چیزیں ہیں جس میں لہسن کا پانی, ادرک کا پانی اور سرکہ سیب, لیمو کا رس, یہ برابر وزن 1 پیالی ساری یہ اس کا رس نکال لیں گے. شہد جو ہے نا وہ اگر یہ آپ 1 یا 2 پیالی اگر یہ رس لیتے ہیں تو ان کو بوائل کریں گے, اور جب یہ آدھا رہ جائے تو اس سے ڈبل جو ہے نا وہ شہد ملا لیں گے.
ٹھیک ہے, اور وہ اس کو جو طریقہ کار ہوتا ہے اس طرح صاف کر کے محفوظ کر لیں گے آپ. ٹھیک ہے, میں نے عرض کی کہ ادرک, لہسن, لیمو اور سرکہ سیب, یہ 4 چیزیں, ان کی 2 پیالیاں یہ پانی میں آگ پہ رکھ کے بوائل کریں گے. جب یہ 3 پیالی رہ جائے, آدھا رہ جائے, تو اس میں ڈبل شہد ملا کر اس کو محفوظ کر لیں گے. یہ ایسا مرکب تیار ہے جو عام طور پر بازار میں بہت مہنگا سیل ہو رہا ہے, اور کہیں عرق قلب کے نام سے, کہیں شربت قلب کے نام سے, دل کا ٹانک, اور اس طرح یہ کولیسٹرول کم کرنے کے لیے, بند رگوں کو کھولنے کے لیے, جو تنگ رگیں ہوتی ہیں اور بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے ان کے لیے یہ بہترین ٹانک ہے. ٹھیک ہے نا, اور یہ استعمال کریں, اور یہ بھی گھر میں بنایا جا سکتا ہے, کوئی اتنا بڑا میں نے بتایا جس طرح طریقہ بنانے کا کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن یہ جو آپ نے سرکے کی ٹپ دے دی نا کہ سیب کا سرکہ گھر میں ہم کس طرح سے بنا سکتے ہیں, لٹرلی یہ بے مثال ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں سرکہ جو سیب کا ہے, جیسے جیسے اس کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے, بہت سارے لوگ آ کر اس کے فوائد بتاتے ہیں نا جب, تو سب کو ہوتا ہے کہ سیب کا سرکہ نا ہم ڈیلی استعمال کرنا شروع کر دیں. تو اگر گھر میں ہی بنا کے رکھ لیں گے تو اس سے فائدہ مند اور کیا ہو سکتا ہے؟ سیب کے موسم میں سیب بہت سستا مل جاتا ہے, اور آپ کے پروگرام کی وساطت سے ایسے لوگوں کے لیے جو ہانڈی وغیرہ میں بھی ڈالتے ہیں یہ سرکہ اس میں بھی فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے, وہ نہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سنتھیٹک سرکہ لے کے رکھیں گی کوئی آپ کو گلانے کے لیے, ٹھیک ہے, تو یہ محفوظ ہے, یہ زیادہ محفوظ ہے. آپ جب سیب کا موسم ہوتا ہے اس موسم میں یہ جو گرین سیب مل جاتے ہیں ایزیلی, اور بڑے سستے مل جاتے ہیں. یہ محفوظ کر دھو کر اس کا چھیلیں اور جو طریقہ کار بتایا اس کتاب سرکہ بنا کے رکھیں, بہت ہی فائدہ مند چیز ہے. اور یہی سرکہ جن کا موٹاپا بڑھ رہا ہے, توند نکل رہی ہے, ویٹ بڑھ رہا ہے, ان کو ریگولر استعمال کرنا چاہیے. صحیح. اور کون سی ایسی چیزیں جس سے ہمیں دور رہنا چاہیے, جیسے آپ نے ویٹ لوس کا بتایا نا کہ ہم بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ہم نے سیب کا سرکہ کا استعمال شروع کر دیا لیکن کھانا ہمارا ویسا ہی رہے گا, ہم نے برگر شوارمے ویسے کھانے, اس کے بعد سیب کا سرکہ پانی میں ڈال کر ہم نے استعمال کر لیا. یہ جو بات بڑی اچھی بات کی ہے. بیسیکلی جب تک آپ اپنی غذا کو اور معمولات کو ٹھیک نہیں کرتے پھر ان کو الزام چیزوں کو دیا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے نا, یہ آپ کے ہضم کو ریگولیٹ تو کر رہے ہیں, مگر جس وجہ سے وہ ریگولرائزیشن خراب ہوئی ہے وہ اگر اپنی جگہ برقرار ہے تو پھر یہ فائٹ چلتی رہے گی, پھر آپ کو سخت محنت کرنی پڑتی رہے گی. تو آپ بہتر یہ ہے کہ اپنی غذا سے جو کاربوہائیڈریٹس ہیں وہ کم کریں. جن کو نہیں ہے وہ کبھی کبھار یوز کیا کریں تو ان کو یہ فائدہ مند رہے گا. جن کو ہو چکا ہے, اب وہ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے, اب اس کو واپسی کے لیے انہیں محنت کرنی ہے. اس کے لیے وہ واک کریں, ڈیلی 30 to 35 منٹ واک, ہفتے میں 5 دن, اور اپنی غذا میں کاربوہائیڈریٹ یا نشاستہ کم کریں. ہمارے یہاں موٹاپے کے لوگوں کے حوالے سے صرف کہتے ہیں چکنائی کم کر دیں. اس کو چلیے قصور ہی کوئی نہیں ہے چکنائی کا اتنا زیادہ. یہ جو ہم کاربوہائیڈریٹ کھاتے ہیں, روٹی کھاتے ہیں زیادہ, بیکری کی چیزیں کھاتے ہیں زیادہ, اور یہ اس طرح, اور برگر کھاتے ہیں, شورما کھاتے ہیں, یہ اتنے رچ جو کاربوز فوڈز ڈائٹس ہیں یہ ہمارے موٹاپے کا باعث ہیں. اور اس کے اوپر ہم جو فیزی ڈرنکس پی رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے ایک جو 250 ml کی بوتل ہے, 6 7 8 چمچ چینی اس میں ہوتا ہے, وہ آپ کے موٹاپے کا باعث بن رہا ہوتا ہے. تو اس کو اوائڈ کریں, اور یہ جو قدرتی چیزیں ان کا استعمال کریں, واک. اور پھر ایک چیز اور بھی جو آج کل کے معمولات میں جس کو ہم اگنور کرتے ہیں تمام علاج کرتے ہوئے, نیند کا پورا ہونا. نیند بھی آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری چیز ہے, اور آن این ایوریج عمر کے لحاظ سے بچوں کو زیادہ نیند چاہیے ہوتی ہے. جب آپ ایوریج لائف میں آتے ہیں تو آپ کو 8 گھنٹے نیند چاہیے. ٹھیک ہے, چھوٹی, اس سے عمر چھوٹی ہے, ٹین ایجر میں اس سے پہلے تو 8 سے 10 گھنٹے میں نیند آپ کی ضروری ہے, کیونکہ جب تک آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی آپ کا میٹابولزم ہے وہ ریگولیٹ رہ ہی نہیں سکتا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ روٹین کا حصہ بنائیں گے تو آپ صحت آپ کی محفوظ رہے گی اور آپ بیماریوں سے بچے رہیں گے. اور خدا نہ خواستہ اگر بیماریوں میں کسی میں ہو گئے تو پھر آپ کو اس میں تھوڑا سا اور محنت بڑھانی پڑے گی. بالکل ایسے ہے. بہت شکریہ سر پروگرام میں آنے کے لیے, تھینک یو سو مچ. اور اسی کے ساتھ میں بھی یہ کہنا چاہوں گی جتنا فطرت کے قریب تر رہیں گے اتنا بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. جتنا ہم دوسری چیزیں, جتنے بھی آرٹیفیشل چیزیں ہیں ان کو اپنائیں گے تو بیماریوں کو ہم خود دعوت دے رہے ہوتے ہیں.